आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गोवा में वर्चुअल तौर पर हर घर जल उत्सव से खिताब करेंगे। गोवा ऐसी पहली रियासत और दादर नागर हवेली और दमन दीव मुल्क में ऐसा पहला मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाके बन गए हैं जो हर घर जल सर्टिफिकेट के हामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों से अपील की है कि वो कौमी सलामती के उमूर को आला तरजीह दें। उन्होंने पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान से कहा कि वो मुल्क के सरहदी इलाकों में आबादी से मुतालिक तब्दीलियों पर नजर रखें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड भारत बहरुल काहिल में असरी चैलेंजों और मौक़ों से निमटने के लिए सबसे अहम कसीर रुखी प्लेटफॉर्म है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश का त्यौहार जन्माष्टमी पूरे मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सदर और नायब सदर ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। चीन को इंतहाई सख्त मौसम के हालात का सामना है, वहां सैलाब में कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि जनूबी यूक्रेन में ज़ेपोरिशिया न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। और कोलकाता में जारी ड्यूरेंट कप फुटबॉल में मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन नेवी को 4-1 से, जबकि इम्फाल में नेरोका एफसी ने तरो एफसी को 3-1 से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 10:30 बजे जल जीवन मिशन के तहत गोवा में मुनक़िद हर घर जल उत्सव से वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे। गोवा 100% हर घर जल हासिल करने वाली पहली रियासत बन गया है। एक ट्वीट में गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस मौके पर गोवा में मौजूद होंगे। जनाब सावंत ने कहा कि इस मौके पर पानी के बिलों के लिए QR कोड अदायगी निजाम का भी आगाज किया जाएगा। गोवा ऐसी पहली रियासत और दादर नागर हवेली और दमन दीव मुल्क में ऐसा पहला मरकजी इंतजाम वाला इलाका बन गए हैं जो हर घर जल सर्टिफिकेट के हामिल हैं। इस रियासत और मरकजी इलाके में सभी गांवों के अफराद ने ग्राम सभा की जानिब से मंजूर एक करारदाद के जरिए अपने अपने गांव को हर घर जल वाला गांव करार दिया है। गोवा के सभी 2,63,000 देही कुनबों और दादर नागर हवेली और दमन दीव के 85,000 देही कुनबों को नलों के पाइप के जरिए पीने के महफूज पानी तक रसाई हासिल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने जनाब कोविंद और उनके अहले खाना के साथ बातचीत की जो काफी खुशगवार रही। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी इलाकों के पुलिस डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वो सरहदी इलाकों में हो रही आबादी से मुतालिक तब्दीलियों पर गहरी नजर रखें। कल नई दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी सलामती की हिकमत अमली के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने डायरेक्टर जनरल साहिबान को बताया कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियासतों खुसूसन सरहदी रियासतों में सभी तकनीकी और कलीदी मालूमात हासिल करें। वजीर दाखिला ने कहा कि सभी रियासतों को चाहिए कि वो कौमी सलामती से मुतालिक उमूर को आला तरजीह दें, जिसके लिए एक समत में सबको मिलकर जद्दोजहद करनी है और इसे किसी भी कीमत पर जीतना है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक में मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की शक्ल में 3 मसाइल को जड़ से खत्म करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने कई नए क़वानीन नाफिज किए हैं और रियासतों के साथ तालमेल बढ़ाया है। इसके अलावा इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ाने की गरज से बजट में इजाफा किया गया है। इस बात को उजागर करते हुए कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से जनाब मोदी ने न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी सलामती को अहमियत दी है बल्कि चैलेंजों का सामना करने के लिए मैकेनिज्म को मजबूत किया है। जनाब शाह ने मजीद कहा कि मुल्क में पहली बार नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर प्रिंट शनाख्ती निजाम की शक्ल में एक निजाम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है ताकि मुनशियात के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। वज़ीर दाखिला ने बताया कि मरकजी हुकूमत पहली बार मुख्तलिफ जराइम के डेटाबेस तैयार कर रही है और इसमें साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने सिक्योरिटी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया।
کانفرنس میں جن موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ان میں انسداد دہشت گردی، انتہا پسندی سے نمٹنے، ماؤ نوازوں اور مہادی تنظیموں سے نمٹنے کے علاوہ سوشل میڈیا کی نگرانی، سرحدی علاقوں میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور منشیات کے ناجائز کاروبار شامل ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ نہ تو دلی کے غیر ملکیوں کے علاقائی آفس نے اور نہ ہی وزارت نے دلی میں بکروالا علاقے میں غیر قانونی طور پر رہنے والے روہنگیاز غیر ملکیوں کو اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے فلیٹ میں منتقل کرنے کی کوئی تجویز پیش کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ داخلی امور کے مرکزی وزیر مملکت اجے کمار مشرا نے اس سلسلے میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو ایک مراسلہ تحریر کیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ جب روہنگیاز کے متعلق خبریں سامنے آئیں تو وزارت داخلہ نے فوراً دلی سرکار کو خط تحریر کیا کہ اس طرح کے غیر قانونی شہریوں کو اقتصادی طور پر کمزور طبقے کو فلیٹ میں منتقل نہ کیا جائے۔ جناب مشرا نے کہا کہ مدن پور کھادر سے بکروالا فلیٹس میں منتقل کرنے کا فیصلہ دلی سرکار کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے دلی کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستی سرکاروں کو وقتاً فوقتاً خط تحریر کیے ہیں کہ غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کی شناخت کی جائے اور انہیں ملک سے نکالا جائے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کل روہنگیا معاملے پر دلی سرکار کی سخت نکتہ چینی کی۔ نئی دلی میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ دلی سرکار نے روہنگیا لوگوں اور غیر قانونی تارکین وطن کو قومی راجدھانی میں فلیٹ فراہم کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دلی میں رہنے والے روہنگیا لوگ غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور اروند کیجریوال کی سرکار انہیں مفت پانی، بجلی اور راشن فراہم کر رہی ہے۔ کہ جو روہنگیا یہاں پر رہتے ہیں، انلیگل مائیگرنٹ ہیں، گھسپیٹیے ہیں، ان گھسپیٹیوں کو ان کے ہی پارٹی کے ودھائک مکھیہ منتری جی کی شہ پر پانی بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، راشن بھی دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں، اور اب ان کو فلیٹ بھی مفت میں دینے چلی تھی دلی کی کیجریوال سرکار۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ تمام بھارت بحر الکاہل خطے کو کواد سے فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے 4 ملکی بلاک کی سرگرمیوں کے سلسلے میں تحفظات ایک اجتماعی اشتراک پر مبنی کوششوں کے تئیں ممکنہ طور پر یک طرفہ مخالفت کے مترادف ہوگی۔ بھارت بحر الکاہل کے بھارت کے ویژن پر کل بینکاک میں باوقار چلالونگ کورن یونیورسٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ کواد بھارت بحر الکاہل خطے میں عصری چیلنجوں اور مواقع سے نمٹنے کا ایک سب سے اہم کثیر رخی پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں اس کی اعلیٰ ترین سطح پر میٹنگ ہوئی ہے اور کواد کی کچھ مہینے پہلے بھی ٹوکیو میں سربراہ میٹنگ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ کواد کی توانائی وسیع نوعیت کی سرگرمیوں پر مرکوز ہے۔ وہ اپنی توانائی بحری تحفظ اور سلامتی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد، آفات کے دوران راحت، سائبر سیکیورٹی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور تعلیم، صحت اور خلائی تعاون کے تئیں کنیکٹیوٹی پر مرکوز رکھتا ہے۔ امپلائیز اسٹیٹ انشورنس ای ایس آئی سال دسمبر تک ملک کے سبھی 744 ضلعوں میں اپنی خدمات کو توسیع دینے کے لیے کام کرے گا۔ ہریانہ کے سورج کنڈ میں امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن کے چنتن شیور میں اس کا اعلان کرتے ہوئے محنت اور روزگار کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس توسیع کو اضافی فائدے کی بنیاد اور سماجی سیکیورٹی کوڈ کے بعد کے نفاذ پر غور کیا جائے گا۔ ہم سب لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم دسمبر 22 تک دیش کے سبھی ضلعوں میں اس کو لاگو کریں گے، اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں، جو پریزنٹ آئی پیز ہیں، وہ ہمارے 3 کروڑ 80 لاکھ ہے، لگ بھگ 12.5 کروڑ ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، تو 12.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے آئی پیز ہیں۔ لیکن اگر نیا سوشل سیکیورٹی کوڈ لاگو ہوگا تو نشچت روپ سے ان کی سنکھیا اور 20% بڑھے گی، اس لیے سبھی بینیفیشریز تک ای ایس آئی سی جائے، اس کے لیے ہمارے کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ابھی سے کام کرنا ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مٹھی بھر انگریز اور ہمارے وشال دیش پر راج کرنے کا سپنے دیکھ رہے ہیں، پر ہم ان کے سپنے کو چکنا-چور کر دیں گے۔ نکل پڑے سوادھینتا کے پتھ بھالے، स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर।
آج جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار بھگوان کرشن کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ مندروں میں پہنچ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں ورنداون اور متھرا میں بھگوان کرشن کا یوم پیدائش مکمل تیاریوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بانکے بہاری مندر، پریم مندر، اسکون مندر اور متھرا میں بھگوان کرشن کی جائے پیدائش شری کرشن جنم بھومی سمیت ہزاروں مندروں کو نہایت شاندار طریقے سے سجایا گیا ہے۔ ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جنماشٹمی کے مبارک موقع پر ملک اور بیرون ملک بھارتیوں کو نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں محترمہ مرمو نے کہا کہ بھگوان کرشن کی حیات و تعلیمات سے فلاح و پاکیزگی کا پیغام ملتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے جنماشٹمی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار ایک روحانی عظمت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے مقدس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے اس امید کا اظہار کیا کہ عقیدت اور خوشی کا یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں خوشی، خوشحالی اور اچھے مستقبل کا حامل ہوگا۔ اتر پردیش میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش کا تہوار جنماشٹمی پورے مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اہم تقریب بھگوان کرشن کی جائے پیدائش متھرا میں منعقد کی جا رہی ہے۔ جنماشٹمی کا تہوار منانے کے لیے لاکھوں عقیدت مند کرشن نگری متھرا اور ورنداون پہنچ چکے ہیں۔ مندروں کو پھولوں اور خوبصورت لائٹ سے سجایا گیا ہے۔ غیر ملکی باشندے بھی تہوار کے موقع پر بھگوان کرشن کے بھجن کیرتن میں شامل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مکمل متھرا ورنداون اس موقع پر جگمگا رہا ہے، لیکن رادھا رمن مندر، رادھا دامودر مندر، شاہجی مندر، پریم مندر، پریا کانت جو مندر، ہنومان مندر، نو جھیل، اکشے پاترا مندر اور بھاگوت بھون کو خاص طور پر سجایا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی باشندوں سمیت اسکون مندر میں بھی عقیدت مندوں کی زبردست بھیڑ ہے۔ پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ لکھنؤ سے خبرنامے کے لیے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ۔ مہاراشٹر سرکار نے دہی ہانڈی تقریب کے دوران سنگین طور پر زخمی ہونے والے گوونداؤں کو مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہی ہانڈی تہوار میں لوگ ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر 30 فٹ اونچائی پر بندی ہانڈی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تہوار ممبئی اور مضافاتی ضلعوں میں انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ چین اس وقت ملک بھر میں موسم کے سخت ترین حالات کا سامنا کر رہا ہے، جہاں کچھ علاقوں میں شدید گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور سوکھا پڑ گیا ہے، جبکہ کئی علاقے سیلاب جیسے حالات کی زد میں ہیں۔ کیونگائی صوبے کے دتونگ ہوئی اور توم خود مختار کاؤنٹیز میں اچانک سیلاب آنے سے کم 17 افراد ہلاک ہو گئے اور 17 دیگر ابھی لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے جنوبی یوکرین میں زیپوریشیا نیوکلیائی پلانٹ کے نزدیک لڑائی کے بارے میں انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیائی پلانٹ کو کسی بھی طرح کا نقصان خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ڈیورنڈ کپ فٹ بال میں نارتھ ایسٹرن ری آرگنائزنگ کلچرل ایسوسی ایشن FCC نے کل امپھال کے خونم لمپک اسٹیڈیم میں ٹڈیم روڈ ایتھلیٹک یونین فٹ بال کلب کو 3-1 سے ہرا دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل شام امپھال میں کھمن میں ڈیورنڈ کپ فٹ بال 2022 کے منی پور مرحلے کا افتتاح کیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شبانہ۔ آج راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے ٹیلی کام کے وزیر اشونی ویشنو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ 5G اسپیکٹرم جلد بھارت میں لانچ ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، حکومت نے ٹیلی کام کمپنیوں کو 5G اسپیکٹرم الاٹمنٹ لیٹر جاری کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاب سمیت کئی اخباروں میں یہ خبر بھی نمایاں ہے کہ امریکی اقتصادی ماہرین کا وفد بھارت آئے گا تاکہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اقتصادی، سائنسی، ثقافتی اور سیکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گوا میں ورچوئل طور پر ہر گھر جل اتسو سے خطاب کریں گے۔ گوا ایسی پہلی ریاست اور دادر ناگر حویلی اور دمن دیو ملک میں ایسا پہلا مرکز کے زیر انتظام والے علاقے بن گئے ہیں جو ہر گھر جل سرٹیفکیٹ کے حامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی سلامتی کے امور کو اعلیٰ ترجیح دیں۔ انہوں نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان سے کہا ہے کہ وہ ملک کے سرحدی علاقوں میں آبادی سے متعلق تبدیلیوں پر نظر رکھیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کوارڈ بھارت بحر الکاہل میں عصری چیلنجوں اور مواقع سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم کثیر رخی پلیٹ فارم ہے۔
آج ملک کے مختلف حصوں میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش کا تہوار جنماشٹمی پورے مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر اور نائب صدر نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔